देखिए बाबरकत व जलाल नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने एक बार फिर से ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद की हज़ूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं खुदावंद इस बात के लिए कि खुदावंद आप जो हमारे खुदावंद है, ज़िंदा खुदा है, मोहब्बत और पाक खुदावंद, मोहब्बत से भरे और पाक खुदावंद हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें खुदा ने तौफीक बख्शते हैं कि हम अपने बाप की हज़ूरी में आ सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ़ और पूरे वक्त में मिन्नत करते हैं कि आप हमें संभालिए पूरे वक्त में, ताकि खुदा हम इस पूरे वक्त में अपने खुदा की हज़ूरी में रूह और सच्चाई से बैठ सके, सुन सके खुदा के कलाम को और इस पर अमल करने के लिए आपसे हिकमत और दनाई पा सके। आपका शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान से। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान से। मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह के मान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान से। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मरकज़ की इंजील उसका चौथा बाब आज 21 आखिरी आयत यानी 41वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज़ छिपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज़्यादा दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। ज़मीन आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाली, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फूट दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उग कर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था, और बेतमसील उनसे कुछ न कहता था, लेकिन खिलवत में अपने ख़ास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने
ان سے کہا آؤ پار چلے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت بخشے، آمین۔ جیسا ہم نے پچھلے بھی چیپٹر میں پچھلی ورسز ہم نے دیکھا کہ جو خدا کے کلام کو بڑے دھیان سے اور غور سے سنتا ہے اور اس کلام کو جو وہ سن لیتا ہے، اس پہ دھیان دیتا رہتا ہے، وہ 100 گنا پھل لاتا ہے نا۔ یہاں پہ بھی لکھا گیا ہے کہ چراغ جو ہے جب ہم اسے جلاتے ہیں تو اسے جب بھی کینڈل کو آن کیا جاتا ہے، کینڈل جلائی جاتی ہے، ماچس کے تیلے سے جلائی جاتی ہے، تو اس کو کیا ہے کہ کسی چیز کے نیچے نہیں رکھا جاتا ہے نا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ ہر چیز کلیئر نظر آ سکے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ظاہر نہ ہو۔ ہر چیز اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ چھپائی جانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ استعمال کرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خداوند کا کلام جو ہے، یہ اس لیے جو خداوند کی بک ہے، یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ بائبل جن کے گھروں میں ہے، یہ بس بند کر کے رکھ دینے کی جگہ نہیں ہے کہ اس کو ہمارے گھر میں کلام ہے، ہم اب خداوند یسوع مسیح کے بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے، اب ہم خدا ہمارے گھر میں کلام پڑھا ہے تو ہم بس اب پکا پتہ ہے کہ ہم جب یسوع مسیح آئے گا تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر جائیں گے۔ کبھی نہیں۔ کلام کو کھولیں، پڑھیں اور دیکھیں یسوع مسیح آپ سے کیا بات کر رہا ہے، اس پہ دھیان دیتے رہیں، پھر ہی ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے آسمان کی بادشاہی میں تیار ہو سکتے ہیں۔ آگے ایک بڑی زبردست آیت ہے، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اس کلام کا یہ بڑا ایک کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری سنے، ہم مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ جب بھی ہم سنیں فوراً خداوند ہماری آواز کو سنے اور ہم جو ہے یسوع مسیح کی بات خداوند فوراً ہماری دعا کو سنے اور ہمیں جواب دے، ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند جو ہے ہماری دعا کو فوراً سنے، ہماری باتوں کو سنے اور ہمیں ہمارے دعاؤں کا جواب دے اور مصیبت سے چھڑائے۔ لیکن کیا ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہیں؟ آج سوال یہ کھڑا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، جس پیمانے سے تم ناپو گے، جتنا ہم خداوند کی باتوں کو سنیں گے، جتنا ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے، اس کو مانیں گے، اس پہ دھیان دیں گے اور خداوند کے کلام پر چلیں گے، تو پھر تو ہم ذرا سا بھی اگر کہیں گے نا خداوند میں پریشان ہوں، اس سے پہلے ہی خداوند ہماری بات کو سنے گا، دیکھے گا کہ میرا بچہ پریشان ہے اور وہ آ کے ہمیں ہمارے ہر مشکل سے دور کرے گا اور ہمیں طاقت دے گا، پاور دے گا، حکمت دے گا، دنائی دے گا۔ لیکن کیا ہم سنتے ہیں؟ اگر ہم جتنا خداوند کو سنیں گے اتنا ہی خداوند ہماری سنیں گا۔ جتنا ہم خداوند کی بات کو نہیں سننا پسند کریں گے، مصیبت کے وقت پھر وہ بھی ہم سے خاموش رہے گا۔ کیسے ہم کس منہ سے خداوند کے پاس جائیں گے؟ ہم خدا میں کہتا ہے کہ میرے پاس ہو، کلام پڑھو، دعا کرو، ہم وہ نہیں کہتے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً بھاگتے ہیں کہ ہاں جی خداوند ہم پہ مصیبت آ گیا، آپ نے کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ہم آپ کے بچے ہیں، ہماری سنیے۔ لیکن ویسے عام دنوں میں ہم خدا کے پاس نہیں آتے، نہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، صرف سنڈے کو چرچ چلے جانا۔ سم ٹائم تو آج کل بہت سارے لوگ نہیں جاتے، سنڈے کو بھی نہیں جاتے۔ خداوند کی سنیں تو وہ آپ کی بھی سنیں گا۔ آگے ہم نے دیکھا کہ خداوند نے مسیح نے آسمان کی بادشاہی کو ایک ایسے بیج کی مانند مثال دی، بیج سے مثال دی ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسی بیج کے مانند ہے جو بویا جاتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، پتیاں نکلتی ہیں، بالی نکلتی ہیں، وہ بڑھتا ہے اور لوگ اس سے سیر سودہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ ایک بڑی خطرناک اور بڑی خوشی کی بات بھی ہے، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے خوشی کی، لیکن جو ابھی تک تیار نہیں ہے ان کے لیے ایک
موقع بھی ہے اور تھوڑا خطرناک بھی، کہ یسوع مسیح نے کہا کہ فی الفور درانتی لگاتا ہے، جب اناج پک چکا تو فی الفور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا، ابھی وقت آ پہنچا ہے کہ یسوع مسیح ہمیں اپنے لوگوں کو لے آنے والے ہیں، جنہوں نے خدا کے کلام کا بیج اپنے اندر بو لیا ہے، اور وہ 100 گنا پھل لا رہا ہے، اور وہ ابھی تک خدا کے کلام کو سنتے آ رہے ہیں تاکہ وہ 100 گنا پھل لائیں۔ ٹھیک ہے، تو وقت آ پہنچا ہے، ہمیں تیار ہونا ہے، خدا ان کے آواز کو روز سنیں، روز پڑھیں، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کلام کا رائے کے دانے کی مثال دی گئی ہے، چھوٹا سا بیج ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے، بیج بویا جاتا ہے اور بڑھتا ہے تو بہت بڑا درخت بنتا ہے، بہت سارے پرندے اس کے سائے میں آتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ خدا ان کا کلام بھی ایسی ہے، جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو اس پہ دھیان دیتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو بہت ساری روحیں ہم بھی بچتے ہیں، اور ہمارے وسیلہ سے اور بھی روحیں بچائی جاتی ہیں اس کلام کے وسیلہ سے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جب بھی ہم کلام کو سنیں تو سارا دن ریپیٹ کیا کریں، آج ہم نے کیا سیکھا، آج مجھے کیا کرنا ہے، میری کون سی کمی ہے آج جو مجھے بتائے گی، اس کو دور کرنا ہے۔ خداوند سے مدد مانگے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھرے مہربان زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو آپ نے بخشا۔ خدا ہمیں اس پیارے وقت میں، خدا جس میں آپ ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی آواز کو سننے کی توفیق دیجیے۔ ابلیس ہمارے دلوں سے آپ کے کلام کو کبھی چھیننے نہ پائے، اور ہم جب آپ کا بیج بویا جائے اس پہ غور کریں، دھیان کریں، 100 گنا پھل لائیں، اور خود بھی تیار اور بہتوں کو آپ کی آمد کے لیے تیار کرنے کا وسیلہ بن جائیں۔ یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے ہوئے پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔